अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ग़ज़ा भी है और दवा भी है और शिफा भी है। फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो ये एक फंक्शनल फूड है, यानी शहद हम बाकायदगी से हम इस्तेमाल करें। हमारे किचन में ये शहद अगर ख़त्म ना हो, पूरा साल हम इस्तेमाल करें तो हम बीमारी, यानी एक बंदा जिसको परेशानी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एग्ज़ाम आ रहे हैं या और दिन भर है, तो वो जैतून का तेल 2 चम्मच यानी 10 ml कच्चा। उसके अलावा खमीरी रोटी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये एक प्रोबायोटिक है। तो ये चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही मुनफरिद है। हमने बात करनी है न्यूट्रास्यूटिकल्स पे। जी हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होती हैं? न्यूट्रास्यूटिकल ऐसी खुराक होती है जिसको हम खुराक के तौर पे तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमें बीमारियों से बचाती भी है और हम उसको बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिप्पोक्रेट, जिनको बुकरात भी कहते हैं और फादर ऑफ मेडिसन यानी बाबा तिब हैं, उन्होंने कहा था कि लेट फूड बी द यूर मेडिसन, यानी आपकी खुराक ही आपकी दवा हो। मतलब हम खुराक के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हम आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ चीमा साहब, जो कि PhD फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ हैं और आपने पंजाब और सिंध और पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर एज ए लेक्चरर जो है ना माशाल्लाह काम किया। बहुत अच्छे जो हैं रिसर्चर भी हैं। दुनिया के मतलब मशहूर जो जर्नल्स हैं उनके अंदर इनकी पब्लिकेशंस हैं और आजकल वाबस्ता हैं इमरान अदरीस कॉलेज ऑफ फार्मेसी सियालकोट से, जहाँ पे वो फार्माकोलॉजी में डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। तो हम बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के हवाले से मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ होती है। एक नई टर्म है जो कि 1991 में आई गेस ये सुनने में आई और इस पे काम शुरू हुआ। तो इसके बारे में फ़र्दर जो है ना नाजरीन को क्या आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूट्रास्यूटिकल 2 अल्फाज से मिलके बना है, न्यूट्रिशन जमा फार्मास्यूटिकल, यानी ग़ज़ा और मेडिसन। ये 1991 में अमेरिका के अंदर ये पहली दफ़ा ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई। तो इसमें जैसे आपने कहा कि हिप्पोक्रेट जो हैं बुकरात, उन्होंने फरमाया कि लेट फूड बी दाई मेडिसन, लेट फूड बी योर मेडिसन, कि आपकी जो ग़ज़ा है, आपकी जो फूड है, आपकी खुराक जो वही आपके लिए मेडिसन का काम करे। यानी हम ग़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बीमारियों से भी बच रहे हैं और साथ साथ हमें इलाज भी मिल रहा है। यानी यूँ कहें कि हम अगर अपनी ग़ज़ा अच्छी कर लें, ग़ज़ा का ख़्याल रखें, तो हम जो है ना दवाओं से बच सकते हैं, उन पे हमें पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जिस तरह न्यूट्रास्यूटिकल है ना, इसके फर्दर भी ज़ाहिर है किस्में हैं, तो उनके बारे में ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा। न्यूट्रास्यूटिकल इसमें एक फंक्शनल फूड हैं। जो फंक्शनल फूड यानी जो इस तरह की ग़ज़ाएँ हैं जो कि मेडिसन का काम भी करती हैं, वो ग़ज़ा लेकिन साथ दवा का काम भी करती हैं। और दूसरे नंबर पे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तीसरे नंबर पे फाइटोकेमिकल्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो ये जो पौधे हैं या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या फिर फंक्शनल फूड, ये 3 बुनियादी किस्में हैं।
فنکشنل فوڈ ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا, تاکہ ناظرین تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچائیں. تو فنکشنل جو فوڈ آپ نے بتایا اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز آپ شیئر کیجیے گا. فنکشنل فوڈ آسان سی چیز سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جیسے ہنی یا شہد ہے, وہ ایک فنکشنل فوڈ ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو فارماسوٹیکل انڈسٹری یا فارماسوٹیکل فیکٹری ہے, شہد کی مکھی جو اپنے چھتے میں اس کو تیار کرتی ہے, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ ایک فنکشنل فوڈ ہے. یعنی شہد ہم باقاعدگی سے ہم استعمال کریں, ہمارے کچن میں یہ شہد اگر ختم نہ ہو, پورا سال ہم استعمال کریں, تو ہم بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, جیسے فروٹس ہیں, جو پھل ہیں, جو سبزیاں ہیں. مثلا پھل ہے, اس میں ایک انار ہے یا انگور ہے, ہم انار اور انگور استعمال کر رہے ہیں. ساتھ ہمیں جو اینٹی ایجنگ, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ عرصے تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, فٹ رہ سکتے ہیں. تو یعنی اینٹی ایجنگ اور اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو فنکشنل فوڈ کے اندر آتی ہیں. مثلا اخروٹ لے لیں یا بادام لے لیں, ہم یہ بادام استعمال کر رہے ہیں, ساتھ ہمارا حافظہ بہتر ہو رہا ہے. ہم دن بھر ہم نے کام کرنا ہے, ہمارے دماغ کو مختلف چیزوں کے لیے توانائی, انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے حافظے کو مضبوط کرتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ میں جو ہے نا آپ کو یہیں پہ روکنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو شہد ہے, ہنی, وہ مجھے بھی بہت پسند ہے, اور ویسے مطلب احادیث میں بھی اس کی افادیت کا ذکر ہے, اور اس کے استعمال کرنے کی جو ہے نا ہدایات ہیں ہمیں. تو اس کے آپ نے ظاہر ہے اس پہ ریسرچ کی ہے, تو شہد کے کیا فائدہ کیا پہنچتا ہے انسانی جسم کو؟ مطلب یہ تو ہمیں فائدہ کیسے شفا ملتی ہے, لیکن کیسے ملتی ہے, اس سے کیا چیزیں جو ہے نا امپروو ہوتی ہیں؟ پہلے نمبر پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں نا, مثلا کاربوہائیڈریٹ, ہم نے روٹی چاول وغیرہ کھائے ہیں, یا پروٹین گوشت ہم نے استعمال کیا ہے, یا ہم نے لپڈ چکنائی وغیرہ, کوئی آئل جو ہے مکھن وغیرہ, یہ چیزیں کاربوہائیڈریٹ لی ہیں, پروٹین لی ہیں یا چکنائی لی, وہ ساری کی ساری آ کے گلوکوز میں تبدیل ہوتی. گلوکوز ہمارے جسم کو آگے توانائی, انرجی مہیا کرتا ہے. تو یہ جو شہد ہے نا, اس کے اندر فرکٹوز بھی ہوتا ہے, گلوکوز بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ فوری طور پہ رچ سورس آف انرجی فوری طور پہ ہمیں مہیا کر دیتا ہے. گلوکوز کی فارم میں ہمارے جو جسم ہے نا, اس کو توانائی فوری طور پہ حاصل ہو جائے, خون میں جانا رہا. اور یہ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا, برین, وہ صرف اور صرف گلوکوز سے توانائی حاصل کرتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں مریض تھا, وہ ہائپو ہوا, یعنی اس کا شوگر لیول ڈاؤن ہوا. اصل میں وہ گلوکوز کا لیول جب کم ہوتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. یعنی دماغ کو جب گلوکوز نہیں پہنچتا تو کام نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں شہد کو استعمال کرنے سے ہم دن بھر چست بھی رہیں گے, حافظہ بھی ہمارا بہتر رہے گا. یہ ایک ہے. اس کے علاوہ اس کے اور بہت ساری افادیت ہیں. مثلا بچے ہیں, بچوں کے لیے وہ ان کی نشو و نما کے ذریعے ضروری. ہمیں مختلف بیماریاں, جیسے ابھی ونٹر سردی کا موسم ہے, فلو, نزلہ, زکام, کھانسی, ان ساری چیزوں کے لیے ہمارا جو قوت مدافعت ہے, ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے, ہمارا امیون سسٹم ہے, اس کو مضبوط ہونا ہے, پاورفل ہونا ہے, اسٹرانگ ہونا ہے. وہ شہد جو ہے نا, اس کے امیونو ماڈولیٹری ایفیکٹ ہیں. یہ ہمارے یعنی امیونو ماڈولیٹری, میں ناظرین کو بات کروں کہ جس سے ہماری قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. کوئی جراثیم, کوئی حملہ آور کوئی باہر سے آئی ہے جسم کے اندر, اس کے اوپر حملہ کرنا چاہے, وہ فنجائی ہے, وہ بیکٹیریا ہے, وہ وائرس ہے, تو اس نے جسم کا جو نظام ہے نا, قدرتی نظام, اس نے اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کے بازو مضبوط کر, تو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے, ہمیں توانائی مہیا کرتا ہے. خواتین کے لیے الگ اس کے فوائد ہیں, جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے اس کے اور بہت سارے
ان کی افادیت ہے, ان کے فوائد ہیں اس کے اندر نا شہد. تو پوری دنیا میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ تحقیق ہوئی ہے. اور ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں کہ فوری طور پہ آپ بھی یہ چاہیں گے کہ خالص شہد یا یہ جو ڈبوں والا اور فلاں فلاں, بس اتنی سی بات میں کہوں گا کہ ہم نے نا اس کو ایک گھر بنا کے دیا ہے, شہد کی مکھی کو ڈبہ. باقی وہ فطرتی طریقے سے اس ڈبے سے نکل کے پھول پہ جاتی ہے, وہاں سے نیکٹر راس چوستی ہے, واپس آتی ہے چھتے میں اور قدرتی طریقے سے وہ شہد بناتی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم باقی دیکھیں, برائلر ہے مثلا یا ایک دیسی مرغی گھر, وہ جو گھر میں دیسی مرغی ہم نے رکھی ہے یا ڈیرے پہ ہم نے رکھی ہوتی ہے وہ تو چل پھر کے اس کی قوت مدافعت زیادہ, لیکن جو برائلر اس کو ہم خود فیڈ ڈال رہے ہیں. لیکن جو شہد کی مکھی اس کو ہم فیڈ نہیں ڈال رہے, یہ خود جاتی ہے نکل کے اپنے گھر سے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلتی ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد, اور یہ باقاعدہ اس پہ پوری بکس لکھی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا اور اس کے اندر شفا ہی شفا. سبحان اللہ جی. ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. کلونجی کا ہمیں پتہ ہے نا کیسے شفا ملتی ہے, لیکن کیسے ملتی ہے اور ہمارے کن کن سسٹمز کو, جسم کے کن کن حصوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ نیوٹراسیوٹیکل جو ہے نا, ایک تو فنکشنل فوڈ کے اندر, دوسری اس کے فائٹو کیمیکلز ہیں یا میڈیسنل پلانٹ ہیں یا ایسے پودے جن کو ادویات کے طور پہ بھی استعمال کریں. یہ سیاہ دانہ اس کو کہتے ہیں, شونیز فارسی میں کہتے ہیں اور عام زبان میں ہم کلونجی کہتے ہیں. کالا جیرا بھی اس کو کہا جاتا ہے, انگلش میں بلیک سیڈ کہتے ہیں, بلیک کیومن کہتے ہیں. اور اس کا انگلش میں جو نام ہے بوٹینیکل سائنس کی لینگویج میں پوری دنیا جس کو سمجھتے وہ ہے نائجیلا سٹائیوا. تو یہ اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ فی حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام, کہ حبۃ سیاہ دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. یہ بہت بڑی گارنٹی. اس وقت دنیا میں 1959 یعنی 1960 سے لے کے آج 2023 تک 1500 ایسی سٹڈیز, ایسی تحقیقات ہو چکی ہیں اور اس کے اندر ہزاروں سائنسدان ہیں مختلف لیبارٹریوں کے. ایجپٹ یعنی مصر کی ہے, پاکستان کی ہے, ایران کی ہے, یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, ملیشیا, انڈونیشیا اور جو گلف, پوری دنیا میں اس میں 1500 اب تک چھپ چکے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ پیپر. جس بیماری کے لیے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, انسانوں پہ ٹیسٹ کیا ہے یا جانوروں, اس کے مثبت اثرات نکلے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے اور یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے. اگر یہ نہ بھی تحقیق کریں تو ہمارا تو اس پہ ایمان ہے. تو باقی یہ جسم کے اندر کیسے افادیت پہنچاتی ہے, تو آئی گیس آپ کی بھی اس کے اوپر ایک اسٹڈی ہے. جی میرا ایم فل. اچھا, ایم فل کا تھیسس ہے یا پی ایچ ڈی؟ ایم فل کا تھیسس کلونجی پہ ہے اور پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس کلونجی پہ ہے. کلونجی جو ہے نا, بنگلہ دیش میں انہوں نے طالب علموں کو کلونجی کھلائی, اس کے کیپسول, اور وہ طالب علم تھے اسکول کے اور انہوں نے امتحان دیا تو اس نے ان کا حافظہ بڑھا دیا. ہم نے یہی چیز جانوروں پہ دیکھی کہ یہ دماغ کے اندر ایسے کیمیکل, ایسے نیورو ٹرانسمیٹر ان کو اثر انداز کر کے تو حافظہ کو بڑھاتی ہے. یعنی انہوں نے جو کام انسانوں پہ کیا, ہم نے وہی کام جانوروں پہ کر کے ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ اس کا میکانزم آف ایکشن یا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے, حافظہ بڑھاتی ہے, یہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے, امیونو ماڈولیٹری جیسے میں نے شہد کا بتایا, اور یہ شہد اور کلونجی ان کو ام الشفا کہا جاتا ہے, یعنی مدر آف شفا, یعنی کیور تھراپیز کی جو مدر ہیں. تو یہ اس کے علاوہ یہ ہمارا جو معدہ ہے اس کو پروٹیکشن دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہے چیزیں کھاتے ہیں مسالے دار اور ان کا معدہ, اچھا پھر جگر جو ہے, معدے مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں اور ان کے معدے کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں اور وہ پھر عام جو ادویہ روزانہ کیپسول کھاتے ہیں اور اس چیز سے بچاؤ. لیکن اگر ایک بندہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کلونجی کو لازم پکڑو. لازم پکڑنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے کچن سے ختم نہیں ہونی چاہیے, ہم نے اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے. یہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے اور سب کے لیے کہ یہ اس سے ہمارا جگر بھی بہتر ہو سکتا ہے, ہمارا معدہ بھی بہتر ہو سکتا ہے, ہمارا دماغ, ہمارا حافظہ اور ہمارے دل کی جو بیماریاں اور پھر ہمارا جو خون ہے اس کو پیوریفائی کرنا. یہ اتنی ساری اس پہ تحقیق ہو چکی ہے الحمدللہ کہ یہ اس کے بہت مثبت اثرات ہیں ہماری ہیلتھ کے اوپر, ہماری صحت کے اوپر کلونجی کے. اور یہ ایک نیوٹراسیوٹیکل ہے, فائٹو کیمیکل ہے. ٹھیک ہے, فائٹو کیمیکل کیٹیگری کا یہ ایک نیوٹراسیوٹیکل ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے جو آج کل تو ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ پریشان ہے اور اسٹریسفل سچویشن ہے, تو اسٹریس کے اوپر یا ڈپریشن یا انگزائٹی کے اوپر بھی کوئی اس کے اثرات ہوتے ہیں, موڈ کے اوپر بندے کے؟ ہماری جو پی ایچ ڈی میں ہم نے اسٹڈی کی اور باقی جو سائنٹسٹ ان کی بھی جو ہم نے اسٹڈیز دیکھی, تو چونکہ ہم نے نیوٹراسیوٹیکل کی آج ہم بات کر رہے ہیں, تو دوسرا ایک تو ہم نے کلونجی اس کے اندر جو کیمیکل تھے ان پہ ہم نے ریسرچ کی. دوسرا یہ تھا اولیو آئل, اولیا یورپیا, جو اسپین میں ٹاپ کوالٹی کا دنیا میں جو ہوتا ہے نا زیتون کا تیل, وہ اسپین کا ہوتا ہے, پھر اٹلی کا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے. اور جو قرآن کے اندر باقاعدہ آیت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ, یہ زیتون کے متعلق ہے. اور وہ میڈیٹرینین ریجن, بحر اوقیانوس کا ریجن وہ علاقہ بنتا ہے, اسپین ہے, ترکی آ جاتا ہے اس میں, اور اٹلی وغیرہ. تو وہاں پہ جو پودا ہوتا ہے جو زیتون کا, اس کا جو تیل ہم نے وہاں سے منگوایا, اس پہ تحقیق کی. تو آپ نے جو سوال کیا ہم نے جانوروں پہ کیا, ان پہ ہم نے ان کو ڈپریشن دی, ان میں ہم نے ڈپریشن پیدا کی. اور سب سے اچھے اثرات زیتون کے تیل کے آئے, کلونجی سے بھی زیادہ اچھے. 5 ہفتے ہم ان کو کھلاتے رہے. یعنی ایک بندہ جس کو پریشانی ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, ایگزام آ رہے ہیں یا اور دن بھر ہے, تو وہ زیتون کا تیل 2 چمچ یعنی 10 ml کچا استعمال کرنا ہے. دوپہر کا جو کھانا ہے اس کے اندر 2 چمچ ڈال لے, تو اللہ کے فضل سے وہ یہ جو اس کا سٹریس ہے, اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی سٹریس اور اینٹی انگزائٹی ایفیکٹس. اس کے علاوہ سر ہم نے دیکھا کہ وہ جو جانور تھے نا, وہ اینیمل جو تھے, جب ہم ان کے ٹیسٹ کرتے تو ان کے سائیکو موٹر ایکٹیویٹی, یعنی انہوں نے ان کے اندر ایتھلیٹ, ان کی پرفارمنس دن بھر کی ایکٹیویٹی کو, جانوروں کے اندر ان کی ایکٹیویٹی کو زیادہ ایک بندہ دن بھر کام کرتا رہتا ہے, خود تھک جاتا ہے, وہ زیتون کا تیل استعمال کرے تو اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے, پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. یہ الحمدللہ یہ ایک تیسری چیز, یہ طب نبوی. اصل میں نیوٹراسیوٹیکل میں آج ہم زیادہ تر فوکس ہمارا طب نبوی کے, شہد کی بات کی, کلونجی کی, تیسرے نمبر زیتون کی. زبردست. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیے گا پرو بایوٹکس بھی اس کے اندر آتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ پرو بایوٹک مثلاً آسان سے لفظوں میں سمجھے کہ دہی جو ہے نا, یہ ہم جب دودھ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کھٹا لگانا ہے یا جھاگ لگانی ہے یا لسی لگانی ہے تو وہ جم جاتا ہے, تو وہ دہی بن جاتا ہے. دودھ جو ہے دہی, تو وہ جراثیموں کی بدولت بنتا ہے, وہ لیکٹوبیسیلس ان کو کہتے ہیں. تو یعنی جراثیم ہمارے لیے فائدے مند بھی ہوتے ہیں, تو وہ جراثیم جو ہے نا دہی بنانے میں مدد کرتے ہیں. تو جو دہی ہے نا یہ ایک پرو بایوٹک ہے, یعنی یہ ہم استعمال کریں گے. ہماری جو آنتیں ہیں ان کے اندر بھی, میں اسی طرف آنے والا تھا کہ پرو بایوٹکس آپ نے کہا دہی کس طرح سے بنتی ہے, لیکن یہ اس کا ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے, یہ ذرا بتائیے گا ڈیٹیل میں. ہماری جو آنتیں ہیں نا ان کے اندر ہمارے مددگار جراثیم بھی ہوتے ہیں, کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم دہی کھاتے ہیں تو جو ہمارے مددگار جراثیم ہوتے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. یہ دوسرے تقویت ملتی ہے, یہ اس کا ایک کام ہے. دوسرے نمبر پہ ہے لسی, جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں سے مکھن نکال لیا, اور وہ لسی جو ہے نا وہ بھی ایک پرو بایوٹک ہے. اس کے علاوہ خمیری روٹی ہم استعمال کرتے ہیں, یہ ایک پرو بایوٹک ہے. تو یہ چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے, ہم استعمال کریں اپنی, ہم پھل استعمال کر رہے ہیں, ہم سبزیاں استعمال کر رہے ہیں, ہم روٹی چاول گوشت چیزیں استعمال, لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں نا تو یہ خمیری روٹی کھانا ایک اچھی, خمیری روٹی کھانا یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے. اچھا, ہم تو بعض گھروں میں جو ہے نا وہ آٹا جب وہ تھوڑا خمیرہ ہو جاتا ہے اس کو وہ پیسٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں. حالانکہ آپ نے آج بتایا تو یہ میرے لیے بھی ظاہر ہے ایک نئی بات ہے
کہ جو خمیری روٹی ہے وہ پروبایوٹکس کے طور پہ جو ہے نا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیوٹراسیوٹیکلز ہیں ان کی جو پریگنینسی کے اوپر کیا اثرات ہیں, کیونکہ یہ عام ایک سوال ہوتا ہے نا. جی, آپ نے بہت اچھا اور اہم سوال کیا ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر نا 10 بڑی بیماریاں ہیں. یہ ہم اپنی ریسرچ, اپنی تحقیق سے جو ہمیں ثابت ہوا ہے نا, اس سے پتہ چلا کہ ہماری ہیپاٹائٹس جو کالا یرقان جس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی, یہ سب سے بڑی ہماری بیماری یہ ہے. دوسرے نمبر پہ انیمیا ہے, خون کی کمی. ہماری خواتین جو ہے نا, ان کا جن کا رنگ جو سانولا کہہ لیں یا ان کے اندر خون کی کمی جو پیلا, تو وہ پیلا رنگ جو ہوتا ہے تو وہ خون کی کمی کی وجہ, اور خاص طور پہ جب حاملہ ہوتی ہے, جب پریگنینسی ہوتی ہے, تو اس وقت آئرن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آئرن نہیں ملتا نیوٹراسیوٹیکل میں, خوراک میں, غذا کے اندر روزانہ, تو پھر ان میں خون کی کمی واقع ہو جائے. تو اس کے لیے ایسے پودے ابھی موجود ہیں کہ جو اگر آپ نے کوئی میڈیسن, کوئی ٹیبلٹ نہیں لینی, تو وہ پودا اس کا آپ نے کہوا بنا کے استعمال کرنا ہے. پریگنینسی کے اندر جو ہے نا وہ آپ میڈیسن وغیرہ زیادہ اوائڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ خواتین استعمال ہی نہیں کر سکتی. جی, اس میں کچھ ایسے پودے ہیں جو جن میں آئرن جو ہے بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اور ہماری روزمرہ کی غذا آج کل جیسے ساگ, اسپائن جس کو ہم پالک کہتے ہیں, تو اس کے اندر بھی اس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو مورنگا اولیفیرا, یہ ایران میں ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, انڈیا میں, یہ ہمارے اس ریجن میں ایشیا کے اس پنجابی میں کیا کہتے ہیں وہ ذرا؟ مورنگا ہی سوہانجنا کے نام سے. ہاں جی, اس کو سرائکی کے اندر وہ سوہانجنا کہتے ہیں جی, اور ہماری جو مطلب رانگڑی زبان ہے اس کے اندر بھی سوانجنا, پنجابی میں بھی سوانجنا بول رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سرچ کرنے میں آسانی ہو نا. یہ درخت کے اوپر لگتا ہے نا, کہ پھول بھی پکاتے ہیں ہم لوگ, پھلیاں بھی پکاتے ہیں. جی, تو یہ جو پودا ہے نا, یہ اگر اس کا کہوا تھوڑی سی مقدار میں, جیسے ہم ٹی بیگ استعمال کرتے ہیں نا چائے کے اندر تھوڑا سا ڈبویا, پھر اس طرح تھوڑی سی اس کی مقدار ہم استعمال کروا دیں اپنی ان خواتین کو کہ جن میں انیمیا ہے, خون کی کمی ہے, اور یہ دوسری بڑی بیماری ہے. تو یا پھر جو خواتین حاملہ نہیں ہیں ان میں بھی خون کی کمی ہے, تو یہ ہفتے میں 2 دن 3 دن اس کا کہوا استعمال کر لیں, تو ان بہت حد تک وہ اس انیمیا سے, خون کی کمی سے بچ سکتے. اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں موجود ہیں نیوٹراسیوٹیکل کے اندر جن کو ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ نہیں بتایا جا سکتا, لیکن ایسے پودے موجود ہیں, ان پہ تحقیق بھی ہو چکی ہے. اور باقاعدہ سے جو ہربل پریکٹیشنر ہیں یا ہومیوپیتھی کے پریکٹیشنر ہیں, انہوں نے سیرپ کی فارم میں بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور ابھی ایلوپیتھک میڈیسن میں بھی ایک سیرپ انہوں نے بنایا جس میں میڈیسنل پلانٹ ایک پودا ہے, نیوٹراسیوٹیکل پودا ہے, اس کا انہوں نے جو ہے اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے تو استعمال کیا ہے. تو یہ نیچرل چیز ہوگی, جسم کے اندر ہضم ہونے میں, جذب ہونے میں فائدہ مند رہے گی. کیونکہ اگر ہم کوئی چیز مثلا کیمیکل ہم نے لیا ہے, پیناڈول ہم نے کھائی ہے, کوئی کالپول پیناڈول لی ہے یا کوئی اور ہے, تو ہمارا جسم نا اس کو کہتے ہیں, ہم اپنی فارمیسی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں زینو بایوٹک, XENO, زینو بایوٹک, کہ یہ کوئی اجنبی چیز ہے, باہر سے آئی ہے, ہمارا جسم اس سے فوراً چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم کوئی چیز ایسی فطرت کی استعمال کریں, جیسے پودے ہم استعمال کرتے ہیں, تو اسی طرح ہم غذا استعمال کریں, تو وہ غذا ہی ہماری جب دوا بنے گی تو ہمارا جسم بھی فٹ رہے گا, اور اس کے اثرات آہستہ آہستہ ہوں گے لیکن دیر پا ہوں گے. یہ نہیں کہ جیسے ہی جناب ایک ہفتہ گزرا وہ پیشاب کے راستے سے خارج, آگے پھر اگلے ہفتے نہیں. اچھا, آپ نے خوراک ڈاکٹر صاحب پیشاب کے راستے سے مطلب خارج ہو گئی دوائی, اس سے مجھے اس سوال یاد آیا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا علاج, اور حکیم حضرات بھی جو ہے نا اس سے بہت مطلب پیسے کماتے ہیں, کروڑوں اربوں کی جو ہے نا لوگ دوائیاں لے لیتے ہیں ہر سال اس چیز کے لیے. تو جو نیوٹراسیوٹیکلز ہیں, کیا ان کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے مردانہ کمزوری پہ؟ جی, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. جو ہنی ہے نا, ہنی سے ہی ہنی مون نکلا ہے, کہ یہ جو شہد ہے اس کے ازدواجی زندگی کے اوپر بہت اچھے اثرات ہیں. استعمال کیسے کرنا ہے کہ شام کے ٹائم
جب کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد 1 چمچ شہد نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کے تو استعمال کرنا ہے. اس سے جو ہے نا مردانہ قوت کے اندر اضافہ ہوگا. اور یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ایک سپرم کو جوان مکمل میچور ہونے تک 72 دن لگتے ہیں. تو یہ آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے 2-2.5 مہینے. ان لوگوں کے لیے جن کو یہ بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہے مردانہ بھی. عام لوگ جو چاہتے ہیں ازدواجی خوشیاں وہ ہفتے میں 2 دن 3 دن شام کو استعمال کر لیں. نیند بھی اچھی آئے گی اور ازدواجی خوشیاں بھی حاصل ہوں گی. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دار چینی ہے، دار چینی پسی ہوئی، اس کو ایک جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے جسے ہم چائے کے اندر چینی ڈالتے ہیں، وہ دودھ کے اندر مکس کر کے حل کر کے تو وہ پئیں. اس سے بھی یہ ازدواجی خوشیاں نے، یہ آسان سی میں نے بات بتائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مثلا اسرائیل کے اندر ایک انہوں نے تحقیق کی کلونجی، اور اس کا جو دانہ ہے نا کلونجی دانہ، اس کو چوہوں کو کھلایا اور اس میں اس نے سپرمیٹوجینسس کی، یعنی سپرمز کو بنایا. تو یہ اور بھی اس پہ بہت، جیسے میں نے کہا نا 1500 اس پہ ریسرچ پیپر ہیں. تو کلونجی کے بھی اثرات ہیں، شہد کے بھی اثرات ہیں. اور بھی بہت ساری. ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ ماشاءاللہ اپنا پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ کوئی آپ کو ٹوٹ کے نہیں بتا رہے، یہ صرف وہی چیزیں بتا رہے ہیں جو سائنٹیفکلی اور میڈیکلی جو ہے نا وہ پرووڈ ہیں. تو بڑی اچھی جو ہے انفارمیشن آپ سے مل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ نے اتنے سارے فائدے بتائے ہیں، کیا کہ ان کا کوئی نقصان بھی ہے نیوٹراسیوٹیکلس کا؟ عام طور پہ ہمارے ہاں نا یہ سمجھا جاتا ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ ہم نے کوئی ہربل چیز استعمال کی، اس نے ہماری ہڈیوں میں بیٹھ جانا. مجھے آپ صرف یہ جواب دے دیں، آج آپ نے دہی کھایا ہے، آج آپ نے دودھ پیا ہے، آج آپ نے ساگ وغیرہ یا کوئی سبزی کھائی ہوگی، آپ نے سیب کھایا ہوگا، آپ نے کوئی اور چیز استعمال، کیا آپ کی ہڈیوں میں کبھی یہ کوئی چیز بیٹھی ہے؟ اگر اسی چیز کو ایک بندہ وہ شربت کی شکل میں بنا کے کہ یہ پودا اس کا ہم نے ایکسٹریکٹ ڈالا یہ دیا ہے، تو اس کو ہم کہیں کہ یہ جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. اور ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ جس کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ثابت شدہ ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں ہڈیوں میں جڑوں میں، ہڈیوں کی جڑوں میں وہ چیز بیٹھتی ہے جو نقصان دہ ہے، یعنی ایسی چیزیں وہ باقاعدہ سے موجود ہیں کہ یہ نقصان دیتی ہے، ہمارے جگر کو نقصان دے رہی ہے، ہمارے معدے کو نقصان دے رہی ہے، ہمارے جو ہے کڈنی، ہمارے جو گردے ہیں ان کو نقصان دیتی ہیں، ہماری ہڈیوں کو نقصان دیتی ہیں. وہ چیزیں کیمیکل ٹاکسک قسم کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم ان کے بارے میں اتنا زیادہ ہمیں اویئرنیس شعور نہیں ہوتا، اس لیے آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ کینسر کی ایک دوا کھاتا ہے، اس کے بال مکمل جڑ جاتے ہیں. تو بالوں کی جڑوں میں کیا چیز، یہ جو سیب ہے یہ ہم نے کھایا یا کوئی پودا اس کا رس لیا وہ جڑوں میں بیٹھا ہے، یا یہ کیمیکل جو ہے؟ تو نیچرل پروڈکٹ جو نیوٹراسیوٹیکل ہے، نیوٹریشن ہے، یا ساتھ میڈیسنل ہے، یعنی جو فنکشنل فوڈ ہے، وہ ہمارے لیے اچھی ہی اچھی ہے. وہ ہونا یہ چاہیے کہ وہی ہماری غذا ہو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور ان کے یہ عام طور پہ سیف ہوتی ہیں، ان کے کوئی نقصان نہیں ہوتے نیوٹرس. ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے کہ کلونجی مثلا وہ تھوڑی مقدار میں آپ نے استعمال کرنی ہے. اگر آپ نے صبح بھی آدھا چمچ لے لیے، دوپہر کو بھی کھا لیا، شام کو بہت زیادہ مقدار، تو وہ آپ کو نقصان کرے گی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کلینکل ٹاک جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، یہاں آ کے آپ کو کیسا لگا، کیا بولا؟ الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اس طرح کے پلیٹ فارم، اس طرح کے لوگ، اس طرح کے افراد اور ایسے پروفیشنل موجود ہیں جو عوام کو، عام لوگوں کو شعور، ان کو آگاہی، ان کو اویئرنیس فراہم کر رہے ہیں کلینکل چیزوں سے متعلق، تھراپیوٹک سے متعلق، علاج معالجے سے متعلق. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے
فائدہ بھی بتایا اور